सबीहा का हाथ अब फिजा में बुलंद हो चुका था। उसने बेख्तियार मेज़ पर रखे हुए अपने दोनों हाथ उठा लिए। सबीहा का हाथ पूरी ताकत से नीचे आया और फिर इसने बड़े पुरसकून अंदाज में वो टूटा हुआ जाम टेबल पर रख दिया। यह है मर्द की मोहब्बत और उसकी हकीकत। वो सिर्फ चेहरे के साथ इसे देखता रहा। खफ़त और शर्मिंदगी के अलावा इस वक्त कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। सबीहा एक बार फिर अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। उसके चेहरे पर कमाल का इत्मीनान था। वो किन अखियों से कुछ देख रहा था। पास की टेबल पर बैठे लोगों को देखता रहा। शायद वो देखना चाहता था कि कोई इनकी तरफ मुतवज्जो तो नहीं था। ये देखकर वो कदरे खुश हो गया कि इर्द गिर्द की टेबल पर बैठे लोगों में से कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। तुम पागल हो, उसने बिलाखिर अपनी खफत मिटाने के लिए कहा। सबीहा ने लिपस्टिक लगाते हुए एक सानिया के साथ अपने हाथ रोका। पहले मैं सिर्फ खूबसूरत थी, अब बकौल तुम्हारे पागल भी हूँ। औरत अगर खूबसूरत होने के साथ पागल हो तो इससे मोहब्बत नहीं, इश्क हो जाता है। तुम मुत्तफिक हो मेरी इस बात से? वो जवाब देने के बजाय सिर्फ इसका चेहरा देखता रहा। उसके होठों पर रक्सा मुस्कुराहट कातिल थी। कातिल मुस्कुराहट किसको कहते थे? वो इस शाम सबीहा कादवानी के चेहरे को देख कर जाना था। किसने कहा है ये तुमसे? सबीहा की बात का जवाब देने के बजाय उसने उल्टा इससे सवाल किया। जदून ने। सबीहा ने अपने शौहर का नाम लिया और कुछ देर इसे देखता रहा। फिर उसने एक गहरा सांस लिया। ठीक कहा उसने। वो अब अपने जाम में बड़े मशरूब का घूंट ले रहा था। चेहरे के तासुरात को छुपाने के लिए इसे इस वक्त इससे बेहतर काम और कोई नजर नहीं आया था। और सामने बैठी हुई औरत इसकी हालत से महसूस हो रही थी। वो एक बार फिर अपने होठों पर लिपस्टिक की एक और तह चढ़ाने में मसरूफ़ थी, या कम अज़ कम मसरूफ़ नज़र आने की कोशिश ज़रूर कर रही थी। मर्द की मोहब्बत को परखने का ये एक इंतहाई बेहुदा तरीका है। उसने हाथ में पकड़ा जाम टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ, बेहुदा है, मगर इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और कोई नहीं। वो लिपस्टिक बंद करते हुए बोली। जदून की मोहब्बत को भी क्या इस तरह परखा था तुमने? उससे शादी करते हुए? उसके लहजे में लाशऊरी तौर पर कुछ तलखी और तंज था। नहीं, सबीहा का इत्मीनान हनूज कायम था। उसकी मोहब्बत को परखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने कभी मुझसे मोहब्बत का दावा ही नहीं किया। साए बैठी हुई औरत खुद अकल से पैदल थी तो इसे पैदल कर देना चाहती थी। वो अंदाज़ा नहीं कर सका। इसे मोहब्बत नहीं है तुमसे? नहीं। जिस रवानी से पूछा गया उसी बर के रफ्तारी से जवाब आया। फिर तुम्हें मोहब्बत होगी उससे? नहीं, ना तुम्हें उससे मोहब्बत है ना उसे तुमसे। चिट 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 कितनी अफसोसनाक बात है कि तुम्हारे शोहर को ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़े जिसे ना तुमसे मोहब्बत है ना तुम उससे मोहब्बत करती हो। इसे क्या कहना चाहिए? नहीं, हकीकत पसंदी कहना चाहिए। इस बार वो इसकी बात पर बेख्तियार हंसा। इसका कहका सबीहा का अदवानी के इत्मीनान पर ज़रा भी फ़र्क नहीं लाया। औरत और हकीकत पसंदी, क्या मजाक है ये? मैंने औरत को हकीकत पसंद नहीं कहा, मैंने अपनी हकीकत पसंदी की बात की है। सबीहा ने इसे देखते हुए कहा। क्यों? क्या तुम औरत नहीं हो? कभी होती थी, अब नहीं हूँ। अब क्या हो? सबीहा का अदवानी। उसने एक गहरा सांस लिया। सामने बैठी हुई औरत के बारे में अगर ये कहा जाता था कि वो समझ में ना आने वाली चीज़ है तो ठीक ही कहा जाता था, और समझ में ना आने के बावजूद इसे हाथ की हथेली पर रख लेने को दिल चाहता था। जदून से शादी हकीकत पसंदी कैसे हुई? वो फिर पहले मौजू पर आ गया। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। मुझे एक शौहर की, एक नाम की, जो मुझे मोतबर कर दे। जदून को एक खूबसूरत बीवी चाहिए थी जिसे वो सोसाइटी में इस्तेमाल कर सके। इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। इसे हकीकत पसंदी के अलावा और क्या कहा जा सकता है? वो मुस्कुराते हुए इसे बता रही थी। कोई ज़्यादा मुनासिब डील नहीं की तुमने। जदून तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकता, उसने मशरूब के घूंट लेते हुए कहा। मंजिल किसको चाहिए? ये तो बस ज़िंदगी गुजारने का सामान है। जदून, तुम या कोई भी और। वो जाम होठों के पास लाते लाते रुक गया। वो औरत सफाकी की हद तक साफ को थी। मैं भी? उसे जैसे यकीन नहीं आया कि सबीहा कादवानी ने इस तबसरे में इसको शामिल किया था। बहुत कम औरतें थी जिन्होंने उसकी मर्दानगी को इस तरह ठेस पहुंचाई थी।
جس طرح سامنے بیٹھی ہوئی عورت پہنچا رہی تھی، اور وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے یہ سب برا لگ رہا تھا یا اچھا۔ ہاں تم بھی، آخر تم میں بھی ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، یوں جیسے وہ اس کی بات سے محظوظ ہوا ہو۔ مجھے تم جیسی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جام کو ایک بار پھر ہونٹوں سے لگا لیا۔ عورتیں؟ صبیحہ کادوانی نے بڑے معنی خیز انداز میں لفظ پر زور دیتے ہوئے دہرایا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جام ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے صبیحہ سے کہا، عورت؟ کون سی عورت؟ وہ جو تمہاری بیوی ہے۔ صبیحہ نے کچھ انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ ہاں وہ بھی۔ صبیحہ نے اس بار اس کی بات کاٹ دی۔ ابھی بات کر رہے تھے تم مرد اور عورت کی محبت کی، یہی فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ عورت کی محبت میں کوئی بھی نہیں ہوتا، مرد کی محبت میں بہت سارے بھی ہوتے ہیں۔ اس بار پہلی بار اس نے صبیحہ کی آواز میں ہلکی سی ترشی اور تلخی محسوس کی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جو کسی کو بھی چٹکیوں میں فن سے واقف ہو، اور اس نے اپنے دل میں اعتراف کیا کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت اس فن میں طاق تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مرد ہر بات میں محبت کہاں سے لے آتا ہے۔ وہ بول رہی تھی، اچھے خاصے تم اور میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں، ایک شاندار ہوٹل کا شاندار کھانا، خوبصورت ماحول، دل کو چھونے والی موسیقی، اب کہاں سے آ گئی یہاں؟ مگر مرد یہ ضرور کہے گا، مجھے تم سے محبت ہے، تم میں کوئی خاص بات ہے، تم ایک مختلف عورت ہو۔ اب مختلف آوازوں میں مختلف جملے دہرا رہی تھی۔ تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، تم صرف تم ہو، میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تم میری زندگی ہو۔ میں تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، تمہارے جیسا کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا، میری زندگی میں کبھی تم جیسی عورت نہیں آئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کسی عورت نے اپنے بڑھاپے کا کس قدر تھرڈ کلاس طریقہ ہے کہ اسے محبت کا جھانسا دینا شروع کر دیا جائے۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ صبیحہ کادوانی کو دوسروں کے بخیے ادھیڑنے میں کمال حاصل تھا۔ پہلے اس بات سے دوسروں سے سنی تھی، آج وہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس ساری بکواس کے بغیر بھی تو عورت اور مرد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، کہیں جا سکتے ہیں، فلم دیکھ سکتے ہیں، فون پر بات کر سکتے ہیں۔ کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بڑی معصومیت اور ملائمت کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنا کوئی خیال بتانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے اپنی منہ صاف کرتے ہوئے کہا، تم واقعی میری رائے جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، میں واقعی تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ تم فطرت سے جنگ کر رہی ہو؟ فطرت؟ اس کی بات پر صبیحہ کادوانی نے طنزیہ انداز میں اپنے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا، فطرت؟ میں لعنت بھیجتی ہوں فطرت پر۔ وہ اب لاپرواہی سے اپنی ایک لٹ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تو پھر ہم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ اور میں اپنی بیوی کے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ کچھ ناراض ہوتے ہوئے صبیحہ سے کہا اس نے۔ تم واقعی اپنے سوال کا جواب چاہتے ہو؟ صبیحہ نے بڑی ادا کے ساتھ کہا۔ سوال جواب حاصل کرنے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، تو پھر سنو۔ وہ یکدم اپنے بالوں کی لٹ چھوڑ کر ٹیبل پر کوہنیاں رکھ کر کچھ آگے بڑھ گئی۔ تمہیں اور مجھے ضرورتیں اس ٹیبل پر لے آئی ہیں۔ میں تم سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی نہ کہ میری اور جدون کی شادی ضرورت کے تحت ہوئی ہے، اسی طرح اس ٹیبل پر تمہارا اور میرا اکٹھا بیٹھنا بھی ویسا ہی تعلق ہے۔ ہم کچھ چیزوں کا تبادلہ کرنے بیٹھے ہیں، کچھ میرا، اس سے زیادہ کیا ہے ہمارے درمیان، اور تم اس سودے میں پیسہ استعمال کرنے کے بجائے محبت کے لفظوں کو پیش کر رہے ہو۔ بازار میں کھڑے ہو کر سکوں کے بجائے لفظوں سے اپنی پسند کی چیز خریدنا چاہتے ہو۔ تم اس قدر عجیب ہو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ تمہیں بزنس کرنا نہیں آتا، ہاں مگر یہ ضرور کہوں گی کہ تم غلط جگہ پر غلط شخص کے سامنے بیٹھے ہو۔ میرے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے تمہیں مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کے بغیر بھی میں تمہارے ساتھ کسی بھی وقت ایسی کسی جگہ کھانا کھانے آنے کو تیار ہوں۔ تمہیں برا لگے گا اگر میں تم سے محبت کا اظہار کروں گا؟ اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ برا؟ وہ ہنسی۔ مجھے گھن آتی ہے ایسے مردوں سے جو دوسری عورت کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہوتے ہیں۔
جدون سے گھن نہیں آتی تمہیں؟ وہ بھی ہر دوسری عورت سے اظہار محبت کرتا پھرتا ہے۔ اس نے کچھ برا، جس دن وہ مجھ سے اظہار محبت کرے گا اس دن مجھے اس سے بھی گھن آنے لگے گی۔ یہ سب کچھ جو تم مجھ سے کہہ رہی ہو کبھی جدون سے کہا ہے؟ ضرورت نہیں پڑی۔ وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے کینڈل سٹینڈ پر نظریں جمائے بولی، سبیحہ کادوانی مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہ چونکے بغیر اسے دیکھنے لگی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ ایک بار پھر اسی کینڈل سٹینڈ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم سے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی خاموشی اسے ناگوار گزری۔ تم میں ایسا کیا ہے کہ تم سے شادی کی جائے؟ اس بار سبیحہ کے لہجے میں خنکی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ تم پہلی عورت ہو جسے مجھ میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ تمہارے جذبات مجروح ہوئے ہوں گے۔ میں شریف عورت نہیں ہوں، مگر پیروں میں بچھنے والی عورت بھی نہیں ہوں، اور یہ چیز تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ میں پھر کہوں گا مجھے تم سے محبت ہے تو تمہیں مجھے گھن آنے لگے گی، اور شاید ہنسی بھی، مگر سچ یہی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ سبیحہ نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اور پھر جس عورت سے تمہیں محبت ہو جائے اسے پرپوز کرنا تو تم اپنا فرض سمجھتے ہو۔ بائی دا وے، ایک دن میں یہ کام کتنی دفعہ کرتے ہو؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ میں سبیحہ کادوانی سے کتنی بار ملتا ہوں۔ اس نے برجستگی سے کہا۔ اچھا، اور جدون کا کیا کروں؟ سبیحہ نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے طلاق لے لو۔ اس نے چٹکی بجاتے ہی حل پیش کیا۔ تم جانتے ہو ایک ہفتہ میں کتنے مرد مجھے پرپوز کرتے ہیں؟ سبیحہ نے اسے جتاتے ہوئے کہا۔ کرتے ہوں گے، مگر میں ان میں بھی کوئی بھی ہارون کمال نہیں ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ بالترتیب چوتھے اور ساتویں دن ان بچوں کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور اس نے پہلی بار انہیں آنکھیں کھولے اپنے ماحول کو دیکھنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ نجیب ونزا وجود کے ساتھ وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں کو پوری طرح کھولے اپنے ارد گرد پتہ نہیں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فاطمہ انکیوبیٹرز کے پاس کھڑی بہت دیر انہیں دیکھتی رہی۔ اسے ترس آ رہا تھا، ہمدردی ہو رہی تھی، افسوس ہو رہا تھا، یا تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ یہ اندازہ کرنے سے قاصر تھی، مگر وہ کچھ عجیب سے احساسات سے دوچار ضرور تھی۔ اپنی اولاد کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ اولاد زندہ بھی ہو۔ فاطمہ کو اپنا وجود کبھی بھی مکمل نہیں لگا تھا۔ وہ اپنے بارے میں جب بھی سوچتی اسے اپنی خامیوں کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور یہ خامیاں اور کمیاں اس کے اندر دھواں بھر دیتی تھی۔ مجھے دیا کیا ہے اللہ نے؟ سیاہ رنگت، کوئلے جیسی سیاہ رنگت۔ وہ کڑنا شروع ہو جاتی۔ چھوٹا قد، بھدے نکوش، بدصورت آنکھیں، ٹیڑھے میڑھے دانت اور ہاتھ کی معذوری۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے۔ ہر بری چیز چن کر میرے مقدر میں لکھ دی، اور اس کے بعد مجھے غربت اور بھوک بھی دے دی۔ مجھے اس گھر میں اتار دیا جہاں میرے لیے رزق نہیں تھا، جہاں میری ضرورت تک نہیں تھی۔ ایک بوجھ بنا کر مجھے لوگوں پر مسلط کر دیا، تاکہ میں ان کی چبھتی نظروں کا جائزہ لوں۔ ان کی حقارت امیز ہنسی کی آواز ہمیشہ میرے کانوں کو چیدتی رہی۔ ان کے طنز اور تانوں کے نشتر ہمیشہ میرے وجود کو زخمی کرتے رہے۔ اس کا وجود جلنے لگا۔ مجھے بتاتے ہوئے خدا کو مجھ پر رحم نہیں آیا ہوگا؟ اگر آتا تو وہ خامیوں اور کمیوں کا مرکہ بنا کر زمین پر نہ اتار دیتا۔ اللہ نے یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں کیا ہے؟ اوروں کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ لوگ آخر مجھ پر کیوں نہ ہنسے؟ ہو سکتا ہے خود بھی مجھ پر ہنستا ہو خدا۔ وہ ایسی باتیں سوچتے پر آتی تو سوچتی ہی چلی جاتی، اور پھر اس کی فرسٹریشن اور ڈپریشن کے ایک نئے آغاز ہو جاتا۔ اس وقت ان بچوں کی سفید رنگت، تیکھے نکوش، خوبصورت آنکھیں اور ہر لحاظ سے مکمل وجود پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی کہ ان میں کون سی کمی تھی جو انہیں ایک نرم اور آرام دہ بستر اور ماں کی گود کے بجائے گندگی کے ڈھیر پر لے آئی۔ کم از کم مجھے کوڑے پر نہیں پھینکا گیا تھا، کم از کم میرے مقدر میں کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہونا نہیں تھا۔ اپنی ساری بدصورتی خامیوں کے باوجود مجھے ایک گھر میں پیدا کیا گیا، ماں باپ کے نام اور وجود کے ساتھ، ایک چھت کے نیچے۔ کسی نے مجھے ان بچوں کی طرح، وہ سوچتی جا رہی تھی، اور اب جب ان کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟
کسی یتیم خانے میں بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ، انہی کی طرح کے بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ کیسی زندگی جئیں گے یہ؟ اپنے مکمل وجود اور خوبی کے ساتھ محرومی، ذلت اور محتاجی کی، طنز و تانوں کی، حقارت کی، محبت سے محرومی کی، یا ہر چیز سے محرومی کی؟ ایک 2 گھنٹے کے لیے نہیں، دن کے لیے نہیں، ہفتوں کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے نہیں، سالوں کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک ساتھ کے لیے۔ آ گئی آ گئی آ گئی ایک سوال، میں بھلا کون ہوں؟ کیا ہے میرا جواز؟ یاد رکھنا ہے کیا؟ بھول جانا ہے کیا؟ کون بتلائے گا؟ کس سے مانگوں جواب؟ دھندلی فکروں میں کھوئی رہوں کب تلک؟ پیچھے دیکھوں یا آگے میں بڑھتی رہوں؟ ہے کہاں روشنی؟ ہے کہاں روشنی؟ آ گئی آ گئی آ گئی۔ سائقہ کی خوش قسمتی تھی، اسے طلاق نہیں ملی تھی۔ صرف یہ ہوا تھا کہ ظفر نے مصباح کی پیدائش کے 2 ماہ کے بعد سائقہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہے اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ ظفر میں صرف ایک بیوی اور گھر کے اخراجات چلا سکتا تھا، اور وہ بیوی وہ اپنے گھر لا چکا تھا۔ سائقہ اب بیوی نہیں رہی تھی، وہ اب صرف 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ 4 بیٹیوں کی ماں بیوی تو کیا، بعض دفعہ عورت بھی نہیں ہوتی۔ سائقہ بھی عورت نہیں رہی تھی۔ اس پر صرف یہ عنایت کی گئی تھی کہ اسے طلاق نہیں دی گئی تھی۔ یہ ایسا احسان تھا جسے وہ ساری عمر نہیں اتار سکتی تھی۔ ظفر کی اعلیٰ ظرفی اور رحم کی اس بڑی مثال اور ثبوت کوئی نہیں دے سکتا۔ عورت کو کھانے کے لیے خوراک، پہننے کے لیے لباس، سر پر چھت اور دوسری ضروریات کے لیے پیسوں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ اس کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے نام کے ساتھ اس مرد کا نام منسلک رہے جس کو اس کا کفیل بنا دیا گیا ہے۔ سائقہ کو بھی بس یہی نعمت دے دی گئی تھی، 4 بیٹیوں اور اپنے لیے کسی مقدر کو اسے خود تلاش کرنا تھا، اور یہ تلاش اس کانٹوں کے جنگل میں لے جانے والی تھی۔ بھوک، بے عزتی، ذلت، طنز، خواری، وہ جانتی تھی اسے ہر چیز سے گزرنا ہے۔ اسے مصباح سے نفرت تھی، آخر چوتھی بیٹی سے نفرت کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس کے بجائے اللہ مجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ اور بیٹا نہ دیتا تو کم از کم اسے زندہ ہی نہ رکھتا، مجھے ایک اور موقع مل جاتا۔ اس کا افسوس کسی طرح کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ باقر شرازی نے اس عورت کو پہلی بار اپنے ایک دوست کے گھر پر ہونے والی ایک تقریب میں رقص کرتے دیکھا اور اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ وہ عورت سرخ رنگ کی سلیو لیس نفیس سلک کی میکسی میں ملبوس تھی جس پہ سنہری رنگت کے ستارے لگے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی سرخ میکسی اگر اس کے جسم کے خطوط کو واضح کر رہی تھی تو دوسری طرف وہ وہاں موجود عورتوں اور مردوں کے حسد اور رشک کو بھی بڑھا رہی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی جھلملاتی ہوئی میکسی نے اس کی سرخ و سفید رنگت کو کچھ اور نمایاں کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھنے سیاہ بالوں اونچا سا جوڑا بنائے ہوئے تھی، اور اس کی سراہی دار گردن اور گردن کے دن موجود سرخ نگینوں کا ایک نیکلس اس کے عریاں نقوش اور بہت نمایاں کالر بون کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھی۔ وہ دونوں بڑی خوبصورتی سے ایک دوسرے کو تھامے ہوئے رقص کر رہے تھے، اور ہر بار جب وہ رقص کرتے ہوئے چکر کاٹتی تو ڈانس فلور کو چھوتی ہوئی میکسی فضا میں گھومنے کے بعد کچھ بلند ہو جاتی اور اس کے پاؤں نظر آنے لگتے جن میں ایک بہت نازک مگر ہائی ہیل والا جوتا تھا۔ چند لمحوں کے اندر میکسی دامن ایک بار پھر ڈانس فلور پر تھرکتے اس کے قدموں کو چھپاتے ہوئے ڈانس فلور کو چھونے لگا۔ وہ عورت اپنے رقص کرتے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے زیادہ دراز قامت تھی، اور خوبصورتی میں تو ان دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ وہ شخص اگرچہ بہت مہنگے اور نفیس کپڑوں میں ملبوس تھا مگر وہ بہت ہی عام شخصیت کا مالک تھا، پہنوئے حور میں لنگور۔ باقر شرازی اپنے ہاتھوں میں پکڑے گلاس سے سپ لیتے ہوئے بڑبڑایا، اور وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی وہاں آیا تھا، اور وہاں آتے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔
اور اب کوشش کے باوجود وہ کہیں دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اور ایسی کوشش کرنے والوں میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہاں موجود زیادہ تر مرد ایسی ہی کوشش میں مصروف تھے۔ ڈانس فلور پر محو رقص وہ عورت ماحول اور وہاں موجود لوگوں کے حواس پر ٹھسل طور پر چھائی ہوئی تھی، اور اس شے کے باوجود وہ اپنے گرد و پیش سے خاصی بے نیاز ہو کر اپنے ساتھ محو رقص اس ادھیڑ عمر آدمی سے باتوں میں مصروف تھی۔ باقی شرازی کو اس ادھیڑ عمر کی قسمت پر رشک آیا، پھر ایک دم یہ رشک حسد میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ عورت اس کی بات پر ہنس رہی تھی، اور ہنستے ہنستے اس نے بڑے التفات اور بے تکلفی کے عالم میں اس ادھیڑ عمر شخص کے گال کو چھوا۔ باقی شرازی کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی، سے حیرت ہوئی کہ اس عورت کے ساتھ ڈانس فلور پر ڈانس کرنے والا وہ شخص ابھی تک ہارٹ اٹیک کا شکار کیوں نہیں ہوا۔ اگر یہ عورت میرے ساتھ اس طرح رقص کر رہی ہو اور اس طرح ہنسے تو میں تو فوراً ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، وہ ایک بار پھر بڑبڑایا۔ اس کی نظریں اب بھی انہی دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ ڈانس فلور پر کچھ اور جوڑے بھی رقص میں مصروف تھے۔ اس طرح ہر کسی کی توجہ اس عورت پر مرکوز تھی۔ کم از کم 5 فٹ 8 انچ۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے دراز قد کو سراہا۔ خوبصورتی کے ساتھ اس کے وقار بھی تھا۔ باقی شرازی نے اس کی عمر کا اندازہ لگانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسے اپنا ہر انداز غلط لگ رہا تھا۔ اسی وقت اس کا میزبان اس کے پاس آیا۔ باقی شرازی اس عورت کو دیکھنے میں اس قدر محو تھا کہ اس نے شجاع کے قریب آتے ہی نہیں دیکھا۔ شجاع نے باقر شرازی کے قریب آتے ہی اس کی نظروں کا تعاقب کیا، اور پھر ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ باقر شرازی کی طرح وہ بھی ہاتھ میں ایک گلاس تھامے ہوئے تھا۔ باقر شرازی کے انہماک کو توڑتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ باقر شرازی نے کچھ چونک کر شجاع کو دیکھا۔ حیرت انگیز خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ۔ کسی قسم کی شرمساری کا اظہار کیے بغیر باقر نے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اتنا سوشل ہونے کے باوجود ابھی تک میرا اور اس کا سامنا کہیں ہوا نہیں۔ اس کا تعارف کے بعد باقر شرازی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز میرے گھر کو ہی حاصل ہوتا ہو، آپ دونوں یہاں ایک دوسرے سے ملیں، شجاع شرارت امیز لہجے میں کہا۔ باقر شرازی نے اس کی بات کا جواب ایک مسکراہٹ سے دیا اور ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ وفاقی حکومت کا ایک اہم وزیر تھا۔ وہ ہر وزیر کی طرح اس کی سرگرمیوں اور تفریحات کی فہرست خاصی طویل تھی۔ اس کا تعلق سندھ سے تھا اور یکے بعد دیگرے وہ اب تک 5 شادیاں کر چکا تھا۔ بیویوں کو 2 طلاق دے چکا تھا۔ بیویاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اپنی رنگین مزاحی کے حوالے سے وہ خاصی شہرت رکھتا تھا اور اسی شہرت پر کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خود بھی خاصی متاثر کن شخصیت کا مالک تھا اور صنف نازک میں خاصا مقبول تھا۔ اس کی یہ مقبولیت بہت سے لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو عورت کسی کو بھی گھاس نہ ڈالتی ہو وہ بھی اس کے سحر سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اسے کسی بھی عورت کو شیشے میں اتارنے میں چند منٹ لگتے تھے، اور اس کی 5 شادیاں بیویاں بھی کسی ایسی عورت کو برگشتہ نہیں کر پاتی تھی جس میں باقر شرازی دلچسپی لے رہا ہو۔ اس کی واحد وجہ اس کی دولت نہیں تھی، اگرچہ یہ اس کا کام آسان کرنے میں اس کی خاصی مدد کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ایک حیران کن بات یہ تھی کہ جن 3 عورتوں کو اس نے طلاق دی تھی یا جن عورتوں کے وقتی طور پر فلرٹ کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیتا، ان میں سے کبھی بھی کسی نے اس کے بارے میں پبلک میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے گوش گمنائی میں چلی جاتی یا پھر کچھ بھی کہنے سے صاف انکار کر دیتی تھی۔ جرنلسٹ ان کو اکسا کر باقر شرازی کے بارے میں کچھ کہنے پر مجبور کیا بھی تو وہ باقر شرازی کی تعریف کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کہتی تھی۔ اس وقت ان سے بات کرنے والا یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں تھی۔ وہ تعلقات یا رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی باقر شرازی کی محبت میں اسی طرح گرفتار تھی جس طرح پہلے تھی۔ ایک فلرٹ ہونے کے باوجود باقر شرازی کا فلسفہ اخلاقیات بہت عجیب تھا۔ وہ ان تمام عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا جن سے اس کی شناسائی تھی، اور جتنے عرصہ یہ شناسائی رہتی وہ انہیں 7ویں آسمان پر بٹھائے رکھتا۔ پھر جب اس کی زندگی میں کوئی اور دوسری عورت نظر آنے لگتی تو وہ بڑے مہذب انداز میں پہلی عورت سے علیحدگی اختیار کر لیتا، مگر اس کے کسی زمانے میں معمولی سی شناسائی رکھنے والی کوئی بھی عورت کبھی بھی اسے مدد کے لیے پکارتی وہ کسی تاخیر کے بغیر اس کی مدد کرتا۔
پھر چاہے وہ شناسائی چند گھنٹوں ہی کی کیوں نہ ہو۔ جن 3 بیویوں کو وہ طلاق دے چکا تھا، ان میں سے دوسری شادی کر چکی تھی۔ وہ اس کے باوجود ان تینوں سے رابطے میں رہتا تھا۔ نہ صرف ان کا ان سے رابطہ تھا، بلکہ ان سے بہت بار اپنی دونوں بیویوں کے شوہروں کی ہر مشکل میں مدد بھی کی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ابھی تک کسی عورت نے پاک شرازی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ کوئی عورت بھی پاک شرازی سے الگ ہوتے ہوئے کسی حد تک یہ توہین کے احساس سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ اور اس وقت سامنے اسٹیج پر رقص کرتی ہوئی خوبصورت عورت اس کی مرکز نگاہ تھی۔ میں تعارف کرواتا ہوں آپ دونوں کا۔ شجاع نے ایک دم ڈانس فلور کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ پاک شرازی نے بڑے پرسکون انداز میں ایک ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ابھی نہیں، وہ عورت رقص سے محظوظ ہو رہی تھی، اسے محظوظ ہونے دو۔ میں اس کی تفریح کو ختم کرنا نہیں چاہتا، میں انتظار کر سکتا ہوں۔ شجاع خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ آئی، پھر میں آپ کو کچھ اور لوگوں سے ملواتا ہوں، تب تک یہ دونوں ڈانس فلور سے نیچے اتر آئیں گے، شجاع نے ان سے کہا۔ باقی شرازی نے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کی ٹرے میں خالی گلاس رکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، تب تک وقت کو اسی طرح گزارنا چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے لوگوں کو ایک گروپ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اگلے چند دن گھر میں کیا ہوتا رہا وہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر گھر کی فضا میں تناؤ بڑھ چکا تھا۔ اس کی شادی شدہ بہنیں گھر آئی ہوئی تھیں اور رات کو بابا کے کمرے میں ان لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ وہ کیا طے کر رہے تھے یا کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ نہیں جانتی، مگر یہ ضرور اندازہ لگا سکتی تھی کہ اسے سارے بحث و مباحثے اور غور و فکر کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اور شائستہ کو ان کی پریشانی کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ چند دن بعد ایک دن امی نے اسے بتایا کہ وہ اور اس کے بابا شام ہارون کے گھر جا رہے ہیں۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا، ناممکن ممکن ہو چکا تھا۔ وہ چند منٹ کے اندر اپنی ساری پریشانی بھول چکی تھی۔ اس کے والدین شام ہارون کے گھر گئے اور واپسی پر اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہارون کے گھر والوں نے پرپوزل قبول کر لیا تھا۔ شائستہ نے سکون کا سانس لیا۔ وہ بے یقینی اور اضطراب کے اس بھنورے سے باہر آ چکی تھی جس نے پچھلے کچھ دنوں سے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس رات ہارون نے اسے فون کیا اور پہلی بار شائستہ نے کسی خوف کے بغیر اس سے بات کی۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا، اس سے معذرت کر رہا تھا۔ وہ معذرت نہ بھی کرتا تب بھی شائستہ کے دل میں اس کے لیے کوئی بدگمانی تھی ہی نہیں۔ وہ بہت دیر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں مصروف رہے۔ پھر جب اس نے فون بند کیا تو امی نے اس سے کہا، تم صرف 15 دن تک یہاں ہو، 15 دن کے بعد تم اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ ان 15 دنوں میں اس گھر میں نئی روایات قائم کرنے کی کوشش مت کرو، جو کچھ تم پہلے کر چکی ہو وہی کافی ہے، اور تماشا مت کرو۔ ہارون سے کہہ دو کہ اب 15 دن تک تمہیں یہاں سے لے جائے، اگر اس نے کیا بھی تو فون بند کر دیا جائے گا۔ میں گھر کا کوئی دوسرا فرد تمہیں اس بات کرنے کی نہیں اجازت دے گا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ اپنی امی کی بات سنی اور مان لی۔ وہ جس قسم کی سرشاری میں مبتلا تھی اس میں وہ کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ٹھیک 15 دن کے بعد بڑی سادگی کے ساتھ ہارون کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ ہارون کے گھر والوں نے لمبی چوڑی تقریبات کا اہتمام کیا تھا، مگر شائستہ کے گھر والوں نے شادی کے علاوہ کسی دوسری تقریب کا اہتمام نہیں کیا تھا، اور شادی پر انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا۔ شائستہ کو اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس گھر سے نجات پانے میں کامیاب ہو گئی ہی۔ وہ اس ماحول سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ بدنامی کے اس بھنور سے خود بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو اسے اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ وہ ہارون کے ساتھ اس کے نئے گھر میں منتقل ہو گئی تھی۔ ہر چیز اسے اپنے مدار میں آ گئی تھی، ہر شے میں اتنی ہی خوبصورتی تھی جتنی اس نے سوچا تھا۔ ہارون کے لہجے میں اتنی ہی مٹاس تھی جتنی پہلے تھی، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے وہی محبت تھی جو پہلے تھی۔ اسے ہارون کے لیے وقتی طور پر ابھرنے والی بدگمانیوں پر ہنسی آنے لگتی۔ ہارون یقیناً بہترین انسان ہے، وہ یہ سوچتی۔ اب آپ ان بچوں کو یہاں سے لے کے جا سکتی ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑے بہت علاج کی ضرورت ہے انہیں، وہ آپ انہیں گھر پر رکھ کر بھی کروا سکتی ہیں۔ 15 دن بعد ڈاکٹر نے فاطمہ سے کہا اور اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں گھر پر؟ مگر آپ جانتے ہیں یہ میرے بچے نہیں ہیں، وہ ہکلائی۔ تو پھر آپ انہیں کسی یتیم خانے کے حوالے کر دیں، ڈاکٹر نے بڑے پروفیشنل انداز میں کسی جذباتیت کے بغیر کہا۔ چونکہ آپ ہی انہیں یہاں لے کر آئی تھی اور آپ ہی روز ان کا حال احوال پوچھنے آ رہی ہیں، اس لیے مجھے یہ سب بتانا تھا۔ یتیم خانے میں؟ وہ کچھ الجھنے لگی۔ یا آپ ایسا کریں کہ پولیس کو اطلاع کر دیں،
وہ خود ہی انہیں اپنی کسٹڈی میں لے کر کہیں نہ کہیں بھجوا دیں گے۔ ڈاکٹر نے اس کی ہچکچاہٹ دیکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔